Alright, welcome back after the break. नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम इंटरनेट के ऊपर. स्मार्टफोन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इनकी वजह से और इन्हीं की बदौलत हमारी ज़िंदगी खासा आसान हो गई है. लेकिन अगर हम दूसरे एस्पेक्ट को देखें तो हमारी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात भी हैं इन्हीं गैजेट्स की बदौलत और इसी इंटरनेट के इस्तेमाल की बदौलत. बहुत से केसेस आपके सामने हैं. रीसेंट एग्जांपल जैसे राफ़े ने कोट किया, मशाल खान केस है. फेसबुक जस्ट एक एग्जांपल है, लेकिन आजकल ऐसे हज़ारों एप्लीकेशन हैं जिनके ऊपर लोग साइन अप करते हैं, अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं. अच्छा, फेसबुक पे एक और चीज़ मैंने नोट की है, लोग अक्सर बड़े शौक़ से करते हैं पूरे दुनिया को बताने के लिए. वो जहाँ कहीं जाते हैं चेक इन करते हैं. दैट्स वेरी अलार्मिंग आई गेस. आप पूरे दुनिया को बता रहे हैं कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं. और लोग ये कहते हैं कि भाई तो क्या हुआ. लोग एक आर्गुमेंट देते हैं कि अगर मैं बेसिकली कहीं कोई चेक इन करता हूँ तो डज इट मैटर. इट डजंट मैटर बिकॉज आई हैव नथिंग टू हाइड. यानी एक ये आर्गुमेंट देते हैं ना. एक इंस्टेंस था, एक चोरी हुई थी और जब वो बर्गलर पकड़ा गया था, पुलिस ने उसको पकड़ा था, तो उसको कैसे, उसने कहा, उससे पूछा गया कि तुम्हें कैसे पता लगा कि घर में कोई नहीं है. कहता है कि एक बंदे ने सारी फैमिली के साथ चेक इन लगाया हुआ था कि हम वैकेशंस पे, तो मुझे मौका मिल गया और मैं घर में घुस गया उनके. तो ये ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि वी आर द फर्स्ट जनरेशन दैट इज़ लिविंग आवर लाइव्स ऑन द इंटरनेट. तो हमें उसके जो रिस्क हैं, उसकी सारी चीज़ें हमें उस तरीके से हम शायद एनालाइज नहीं कर पा रहे. बिल्कुल, ये एक बहुत ही ख़तरनाक सी बात है और बहुत अलार्मिंग है. क्या करें अब, लोग आजकल इंटरनेट को जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़िंदगी आसान लोगों की हो गई है. शुगल के लिए भी, मस्ती के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़रा सोच समझ के इस्तेमाल कर लें तो उससे आई थिंक वो बहुत से मसलों से खुद को बचा ज़रूर सकते हैं. अपने इन्फॉर्मेशन तो आप वैसे ही, अपने सीक्रेट्स और अपने प्राइवेसी को आप ट्रेड कर रहे होते हैं जब आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं. बहरहाल, अब हम कुछ बच्चों से रिलेटेड बात करें. इंटरनेट आने के बाद बच्चों के लिए भी ख़ासा कुछ आसानियाँ पैदा हो गई, जिसकी वजह से बच्चे वीडियोज़ देख सकते हैं, नर्सरी राइम सुन सकते हैं, डिफरेंट नॉलेजेबल वीडियोज़ देख सकते हैं. लेकिन अगेन रिसर्चर्स से, डॉक्टर्स कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इन्हीं गैजेट्स के इस्तेमाल की वजह से बच्चों के अंदर बहुत से डिसऑर्डर्स होने शुरू हो गए. अब सर, डिसऑर्डर्स पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा डोमेन नहीं है. बट मैंने जो चीज़ एनालाइज़ की है वो ये कि बच्चों के लिए इंटरनेट जो है, इट्स अ वेरी डेंजरस प्लेस. एंड आई वंडर व्हाई अ लॉट ऑफ पेरेंट्स डोंट रियलाइज द फैक्ट कि ये कितना बच्चों को हार्म कर सकते हैं. अब ये जितना ब्लू व्हेल के जितने भी केसेस हैं, जो सुसाइड केसेस हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 100+ के केसेस हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड. मोस्टली वो टीनेजर्स के हैं. उसकी वजह यह है कि पेरेंट्स जो हैं वो निगरानी नहीं रखते जो बच्चे कंटेंट व्यू कर रहे होते हैं. और पेरेंट्स ऑब्वियसली दे आर नॉन टेक्निकल, उनको टेक्निकलिटीज़ का अंदाज़ा नहीं होता. बच्चे उनसे ज़्यादा टेक्निकल होते हैं. बट जो लोग थोड़े से टेक्निकल हैं, जिन्होंने थोड़ी सी ट्रेनिंग ली हुई है, जो पेरेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, पेरेंटल कंट्रोल के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं. एंड्रॉयड के अंदर और आईफोन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पेरेंटल कंट्रोल्स के कुछ सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जिसके थ्रू आप वेबसाइट्स रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि भाई अगर वो इनेबल कर लें तो वो बेसिकली एक सेट ऑफ वेबसाइट्स, यानी एक्सप्लिसिट कंटेंट या इस तरह की चीज़ कोई बच्चों को नहीं आएगी. फिर हमने ये भी देखा है कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उन्होंने एक फेक प्रोफाइल बना के किसी छोटी बच्ची की या छोटे बच्चे की पिक्चर लगा के फिर उनको अप्रोच करते हैं. फिर उसके बाद फिर छोटे बच्चों को ब्लैकमेलिंग करते हैं. और उससे ऐसे कई केसेस हैं जिसमें छोटे बच्चों ने जो है अपनी दे हैव लिटरली टुक देयर लाइव्स जस्ट ड्यू टू द फैक्ट कि वो इस चीज़ को रेडी नहीं फेस करने के लिए कि अपने पेरेंट्स को क्या बताएंगे. तो ये पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि वो जो है वो नज़र रखें अपने बच्चों पर, और ख़ास तौर पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उनको दी जा रही हैं वो एक मॉनिटर्ड उनको एक्सेस दें, अनमॉनिटर्ड एक्सेस ना दें. अब अगर कोई कंप्यूटर भी कोई यूज़ कर रहा है तो वो फिर सबके सामने यूज़ करे. वो हॉल में होनी चाहिए, ऐसी जगह नहीं होना चाहिए जहाँ पे बेसिकली किसी की. और ख़ास तौर पे टैबलेट है, ये छोटी सी चीज़ है, इसमें चीज़ों को हाइड करना कोई
اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. سو تھینک یو ویری مچ. جی تو یہ سارے معاملات ہیں جو کہ پیرنٹس کو ریئلائز کرنے چاہیے. اور ہم نے تو خود اس طرح کے درجنوں کیسز جو ہیں ہم نے خود دیکھے ہیں, خود ہم نے اس چیز کو ریئلائز کیا ہے کہ یار اٹس اے ڈینجرس پلیس ٹو بی. بالکل, اٹ از اے ڈینجرس پلیس, اور ناٹ جسٹ فار کڈز آئی وڈ سے, لیکن اڈلٹس کے لیے بھی. جی اٹس کوائر آئی وڈ سے ہانٹڈ پلیس. لیکن لوگ اس بات کو ریئلائز نہیں کر رہے, کیونکہ انٹرنیٹ جو ہے نا اس وقت ایک ضرورت بن چکی ہے. ہم انٹرنیٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. آج کل تو اکانومیز بھی انٹرنیٹ پر چلانا شروع کر رہے ہیں لوگ. میرے خیال سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سارا کچھ انٹرنیٹ پر ہی ہو رہا ہوگا. بزنسز سب انٹرنیٹ پر ہو رہے ہیں, اور کمیونیکیشن تو ویسے ہی ہم انٹرنیٹ کے تھرو کر رہے ہیں. لیکن ہم اس وقت ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہم پوری دنیا کے سامنے اپنی زندگی کے جو صفحات ہیں, جو چیپٹرز ہیں, جو پیجز ہیں, وہ ہم کھول کے رکھ رہے ہیں, اور یہی چیز بعد میں بیک لیش کر سکتے ہیں, اور لوگ ان کا غلط استعمال کر کے ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور ایسے بہت سے کیسز ہوئے بھی ہیں آپ کے سامنے, آپ جانتے ہیں. اسی لیے آج کا میرا یہ ٹاپک تھا کہ انٹرنیٹ یوز کرنے کی وجہ سے ہماری زندگی اتنی کمپلیکیٹڈ کیوں ہوئی ہے, اتنی کمپلیکس کیوں ہوئی ہے. اس کے فائدے بہت سارے ہیں, ایڈوانٹیجز بہت ہیں, لیکن ایڈوانٹیجز کے ساتھ ساتھ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں, اور اس کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو اب ذرا رافع کی اپنی زندگی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں جانیں. رافع ایک بہت ہی جانا مانا نام ہے. رافع کو کون نہیں جانتا, آپ سب جانتے ہیں. فیس بک پہ ہر کوئی ان کو فالو کرتا ہے. رافع نے بڑے بڑے سرچ انجن کے ایسے بگز نکال کے ان کو دکھا دیے کہ وہ خود بھی کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہمارے اس ایپلیکیشن میں ایسے بگز ہو سکتے ہیں. رافع آج کل کیا چل رہا ہے, اسپیشلی اگر میں آپ کی پروفیشنل فیلڈ یا لائف سے ریلیٹڈ بات کروں, پاکستان کے اندر کیا چینجز لانے کی پلاننگ آپ کر رہے ہیں, ذرا کچھ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ بیسیکلی کرنٹلی میں ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ کام کر رہا ہوں. یو ایس بیسڈ کمپنی ہے ایک, اور جو ہے پاکستان میں بھی کچھ کنسلٹنسیز کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں بگ باؤنٹی ہنٹنگ کرتا تھا. بگ باؤنٹی ہنٹنگ یہ ہوتی ہے کہ بیسیکلی ویب سائٹس لائک گوگل, فیس بک, پے پیل, یہ آپ کو بگس ڈھونڈنے کی بیسیکلی پیسے دیتی ہیں لیگلی, یعنی ہیکنگ فار لیگل پرپسز, جیسے ہم کہتے ہیں ایتھیکل ہیکنگ, یعنی ہم پرمیشن کے بعد ان کو ہیک کرتے ہیں. 2012 میں نے آئی ہیکڈ انٹو پے پیل. انہوں نے ہائیسٹ ریوارڈ دیا $10,000 کا. اس کے بعد پھر مائکروسافٹ, گوگل, اینڈ الحمد للہ واز ون آف دا فرسٹ پاکستانیز ٹو گیٹ اکنالجڈ انٹو گوگلس گلوبل ہال آف فیم فار سیکورٹی ریسرچر, مائکروسافٹ کا. دین آئی فاؤنڈ بگس ان 2014 انٹو ان اینڈرائڈ, جس کو BBC میں کور کیا گیا, جس کو وال اسٹریٹ جرنل میں کور کیا گیا. اور چیک مارکس کے نام سے ایک جو ہے کمپنی ہے جس کا جو CEO تھا وہ اسرائیلی پریزیڈنٹ کا سائبر سیکورٹی ایڈوائزر تھا. ان لوگوں نے ایک لسٹ جاری کی 2014 میں, جس میں الحمدللہ مجھے ٹاپ 5 ایتھیکل ہیکرز کی لسٹ میں رکھا گیا. تو اس کے بعد میں نے مطلب آئی گاٹ اے لاٹ آف جاب آفرز الحمدللہ, دی بھی کرنٹلی جو ہے ان ہینڈ ہے. واٹ آئی وانٹڈ ٹو ڈو ان پاکستان اس کہ میں ایک سائبر یونٹ بنانا چاہتا ہوں. دنیا بھر میں سائبر کی ایک آرمی ہے. چائنا میں یونٹ 61398 PLA کے نام سے ایک پورا آرمی ہے ہیکرز کی, جس کو کمانڈ ایک میجر جنرل کرتا ہے. اچھا, رشیا میں بھی اس طریقے سے آرمی ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک میں ہیکرز کی وہ لوگ جو کہ دے آر ٹیلنٹڈ ان پاکستان, آئی نو اے لاٹ آف پیپل دیٹ آر, وہ آپ کی کلاس سے فنگر پرنٹ نکال کے آپ کو موبائل انلاک کر دیں گے, اور وہ میٹرک پاس بھی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں میں ان لوگوں کو سب کو ایک پلیٹ فارم میں پل کروں, اور پاکستان کے لیے کوئی مثبت کام کیا جائے. پاکستان کے سائبر کے ڈیفینسز کو اسٹرانگ کیا جائے, نادرا کو اسٹرانگ کیا جائے, ٹیلی کام سیکٹر کو اسٹرانگ کیا جائے. اب ہماری ساری کی ساری آگے چل کے اکانومی بھی جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے از لنکڈ ٹو IT. تو اٹس نیسسری کہ ہم لوگ
فارن انٹیلیجنس ایجنسی, اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں. تو میں نے وہ گورنمنٹ کو ملٹیپل ٹائمس پروپوزل دیا ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو فار واٹ ریزن دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. دے آر مور انٹرسٹڈ ان ہائڈنگ دیئر ایسٹس دین کہ وہ ہمارے لیے ایک سائبر یونٹ اسٹیبلش کریں گے. تو یہ میں نے آج سے 2 سال سے جو ہے میں اس چیز کے اوپر میں فوکس کر رہا ہوں, لیکن اب تک مجھے کوئی ایسا رسپانس نہیں ملا. کوئی رسپانس نہیں ملا. اٹس ریئلی سیڈ ٹو ہیئر دیٹ کہ رافع جیسا ایک نوجوان جینیس, اس ملک کا ایک اثاثہ, وہ کچھ کرنا چاہتا ہے ملک کے لیے, پروپوزل بنا کے کئی مرتبہ بھیجا ہے لیکن کوئی رسپانس نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ آفیشلس کو کچھ تھوڑا سا ڈر ہے کہ اس طرح کا ایک یونٹ بنانے کے بعد ان کے بھی راز فاش ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال ہے شاید یہی ہے. شاید ان کو اس چیز کا ڈر ہے کہ شاید میں اگر ایسا کوئی یونٹ بنا لوں تو کل کو یہی ہیکرس اگر ایک جگہ بیٹھیں گے تو ایسا تو نہیں کہ ہماری کرپشن کو اور جو ہمارے ایسیٹس ہیں ان ساری چیزوں کو وہ ایکسپوز کریں گے. کیونکہ جو ہیکرس ہیں, ہم دیکھیں دنیا میں 3 بڑی لیکس ہوئی ہیں. ایک جو وکی لیک ہے, وکی لیکس کا جو فاؤنڈر ہے جولین اسانج, وہ ایک ہیکر تھا اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سنوڈن لیکس جو میں نے جس کا تذکرہ کیا, این ایس اے کا جو باغی ہوا, وہ بندہ جس نے بتایا کہ بھائی این ایس اے کس طریقے سے مانیٹر کر رہی ہے, وہ بھی ایک ہیکر تھا. پاناما لیکس جس کی وجہ سے ایک پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا, جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کہیں نہ کہیں جو ہمارے کرنٹ جو پرائم منسٹر تھے نواز شریف, جو وہ ڈسکوالیفائی ہوئے, کہیں نہ کہیں جو ہے پاناما لیکس جو ہے اس کے بیہائنڈ تھا. تو پاناما لیکس کی آپ اگر ہسٹری میں جائیں تو وہ بیسیکلی ایک ہیکنگ اٹیک تھا. وہ بیسیکلی ہیکنگ کے تھرو اس ڈیٹا تک رسائی حاصل کی گئی تھی, اس کے بعد پھر اس پاناما پیپرز کو لیک کیا گیا تھا. تو ہیکرز جو ہیں وہ دنیا میں ایک ریولیوشن لے کر آتے ہیں. لیکن اگر وہ یہ دیکھیں کہ بھائی اگر آئی نو دیر آر لاٹ آف پیپل دیٹ آر سنسیئر ٹو دس کنٹری, بٹ فارچونیٹلی جو بندہ سنسیئر ہوتا ہے اس کنٹری کے ساتھ, دے ڈونٹ میک اٹ ٹو دا ٹاپ تاکہ وہ اس طرح کے ڈیسیشن لے سکیں. لیکن اگر وہ یہ دیکھیں کہ ملکی مفاد میں ہے, دیکھیں انڈیا کے پاس پرائم منسٹر مودی کے انڈر ہیکرز کی ایک آرمی موجود ہے. ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور دن بدن ہر سال ہم لوگ 10 سال پیچھے جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. لوڈو اسٹار کے نام سے ایک گیم ہے, بڑی فیمس ہے, ہر دوسرا بندہ کھیل رہا ہے. 2 انڈین ڈیولپرس نے بنائی ہے, اور ملینس آف پاکستانیز آر پلینگ اٹ رائٹ ناؤ. اور کل کو وہ چاہیں تو وہ ایک کلک میں سب تک ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں چاہیے گورنمنٹ کو کہ ہمارا اپنا انفراسٹرکچر ہو. چائنا گوگل استعمال نہیں کرتا, بیدو استعمال کرتا ہے. رشیا گوگل استعمال نہیں کرتا, وہ ینڈیکس استعمال کرتا ہے. ان کی اپنی سرچ انجنس ہیں. واٹس ایپ نہیں, وہاں پہ وی چیٹ ہے. وہ کہتے ہیں ہم ایک ڈیولپر بنیں گے. دیکھیں ایپل نے آئی فون بنایا, تمہارے پاس آیا, ٹھیک ہے, ہماری ٹیکنالوجی کے ورلڈ میں کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے. تو ایسا ادارہ بنانا بہت ضروری ہے. تو میرے پاس سارے آرگومنٹس موجود ہیں, ٹیکنیکلی پلان موجود ہے, ماسٹر پلان ایک میرے پاس اس چیز کا موجود ہے. بٹ اٹس اوکے, اگر کوئی اس چیز کو سیریسلی نہیں لیتا تو اسٹیٹ لیول یا گورنمنٹ لیول پہ بات کریں, اگر انٹرسٹیڈ نہیں ہیں لوگ, بٹ انڈیویژولی آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے کہ یار رافع ون مین آرمی کیا کر سکتا ہے؟ کیا پلانز ہیں آپ کے جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ میں اپنی کیپیسٹی میں الحمدللہ ڈفرینٹ سائبر کرائم کے کیسز, ڈفرینٹ اس طرح کے کیسز جس میں فیمیلز بلیک میل ہو رہی ہوتی ہیں, لا انفورسمنٹ ان کو ہیلپ نہیں کر پا رہی ہوتی فار واٹ ایور ریزنس, میں ان کو والنٹیرلی میں کر رہا ہوتا ہوں. والنٹیرلی پاکستان کو ریپرزینٹ میں کر رہا ہوتا ہوں ڈفرینٹ کنٹریز میں. کہیں میں کانفرنسز پہ جا رہا ہوں سیکورٹی کے, بیکاز دیر آر ناٹ لاٹ آف پاکستانی دیٹ گو ٹو سیکورٹی کانفرنس. ان 2016 آئی بین ٹو بلیک ہیٹ. بلیک ہیٹ دنیا کی سب سے بڑی ہیکنگ کی کانفرنس ہے. آئی واز دا فرسٹ پاکستانی ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ کانفرنس ایز اے اسپیکر. تو آئی ایم الحمدللہ ریپرزینٹنگ مائی کنٹری at different stages, but again ایک اسٹیٹ لیول کی سپورٹ ہونا. اینڈ اوبیسلی یہ سارا کچھ کرتے ہوئے ایک فرنٹ لائن پہ ہوں میں سائبر کے حوالے سے. دیٹ ہیز ایکسپوزڈ می ٹو لاٹ آف تھریٹس اینڈ لاٹ آف ایشوز, اینڈ آئی ایم اسٹل فیسنگ لاٹ آف ایشوز. بالکل, ایشوز بہت سے ہیں ہمارے ملک میں, اور رافع نے ماشاء اللہ نہ صرف اپنے ہی ملک میں لیکن دوسرے ملک کے بھی بہت سے کانفرنسز میں جا کے بہت سارا ایکسپوجر حاصل کر لیا ہے. بہت نالج ہے رافع کے پاس. رافع آپ بھی اسی ملک کی یونیورسٹی سے ہی پڑھ کے نکلے ہیں. کورس آؤٹ لائن کو آپ
تھرلی جانتے ہیں. اب آپ ایک ایسے لیول پہ پہنچے ہیں کہ آپ انالائز کر سکتے ہیں یار ہمارے یونیورسٹی لیول پہ جو کورس آؤٹ لائن میں کیا کیا ویکنیسز ہیں, اس میں کچھ بہتری لانے کے لیے آپ نے کچھ سوچا ہے؟ دیر آر اے لاٹ آف ویکنیسز. میجر پرائمریلی یہ کہ جو کورس آؤٹ لائن ہے, جو نصاب ہے, وہ 1999 2000 2001 2002 اس طرح ایئرس کا پڑھایا جاتا ہے آج بھی, جبکہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ کانسٹنٹلی چینج ہو رہی ہے. آپ کو کریکولم کانسٹنٹلی چینج کرنا ہوگا. تو جو لوگ اس کو کریکولم ڈیزائن کرتے ہیں وہ انڈسٹری کے لوگ نہیں ہوتے, وہ اکیڈمکس کے لوگ ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک یونیورسٹی میں, یعنی میں آپ کو ایک کلچر بتا دوں کہ ایک یونیورسٹی میں ایک بچہ جو ہے وہ 4 سال پڑھتا ہے, 3.9 اس کی جی پی اے ہوتی ہے, اور 3.9 جی پی اے کے بعد اس کو ماسٹرس میں جو ہے ایڈمیشن دے دیا جاتا ہے اسکالرشپ پہ. وہ ماسٹرس میں جاتا ہے اور وہاں بھی گولڈ میڈلسٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ پڑھانا شروع ہو جاتا ہے. اب جب وہ پڑھانا شروع ہوتا ہے, جب اس نے بیچلرس کیا تھا آج سے 5-6 سال پہلے, تب کی جو آؤٹ لائن اور تب کی جو ٹیکنالوجی تھی اس میں اور اب کی ٹیکنالوجی میں انڈسٹری میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو اس کو انڈسٹری کی نالج نہیں ہوتی, تو وہ بچوں کو کیا کرتا ہے 6 سال پرانی چیز پڑھاتا ہے, جو بکش چیزیں ہیں وہی پڑھاتا ہے. اور بک کون سا پڑھاتا ہے 2001-2002 کے, اس کو فالو کرنی ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی ایک ایز اے ہول ایک سسٹم ہے جس کے ہم سارے افیکٹیز ہیں کہیں نہ کہیں. تو میں نے جو بیچلرس کیا ہے اس میں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ کورس آؤٹ لائن میں انڈسٹری اسٹینڈرڈس کی کوئی چیز نہیں پڑھائی جاتی. اور میں نے اس کے بعد جب میں نے انڈسٹری میں کام کیا ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ, پی ڈی سی ایل کے ساتھ, اتصالات کے ساتھ, گلوبل ایگل کے ساتھ, تو اس میں مجھے جو ہے اس چیز کی میں نے ریئلائز کیا کہ ہمارے کورسز, ہماری چیزیں کتنی پیچھے ہیں. بالکل, ہم بہت ہی پیچھے ہیں. اور جو کورس آؤٹ لائن ہمیں پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹیز میں, اس میں انڈسٹری سے ریلیٹڈ نہ ایگزامپلز ہیں, اس میں نہ کوئی پریکٹیکل چیزیں ایسی موجود ہیں جس کی بدولت ہم اگر پاس آؤٹ ہونے کے بعد انڈسٹری میں جائیں تو ہمارے پاس وہ ریلیونٹ نالج موجود ہو, کرنٹ نالج موجود ہو, ٹولز ہوں جس سے ہم پریکٹس کر سکتے ہیں. پروگرام کا وقت تو ختم ہوا ہے, لیکن جاتے جاتے ایک آخری سوال ضرور پوچھوں. رافق, لوگ کہتے ہیں کہ جو سافٹ ویئر انجینئرز ہوتے ہیں یا اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ڈرائی اور بورنگ ہوتے ہیں. یار واقعی ایسا ہی ہے؟ یہ بات میں بھی سنتا ہوں اکثر و بیشتر, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, اور دوسرے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں موسٹلی پاکستان میں, تو آپ کو پتہ ہے کہ یا تو ہر بندہ یا عالم بنتا ہے یا ہر بندہ سیاستدان ہے یا ہر بندہ ڈاکٹر ہے یہاں پہ. تو وہ جو ایک ٹاپک آف انٹرسٹ ہے وہ ایک ویری کرتے ہیں, کیونکہ وہ جو ہے وہ پروگرامنگ لینگویجز اور اس طرح کی ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, اور باقی لوگوں کے لیے یہ ایک ایلین لینگویج ہوتی ہے. تو اگین وہ جہاں پہ انٹرسٹ میچ نہیں کرتے تو وہاں پہ چیزیں بورنگ ہو جاتی ہیں. لیکن 2 ٹیکنالوجی کے بندے جو ہیں آپس میں بہت اچھے دوست ہوتے ہیں. یہ بھی ادروائز جو آپ کے جنرل دوست ہوں گے بولیں گے یار بہت پکاتا ہے, یہ پتہ نہیں کون سی باتیں کرتا ہے جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہیں. میرا پروگرام کا وقت ختم ہے. رافع, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا شو. It was lovely to have you on my show, اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے. اور جو باتیں آج آپ تک ہم نے پہنچائی ہیں, ڈیلیور کی ہیں, ان پہ تھوڑا سا عمل ضرور کیجئے گا. ذرا سوچیں اپنے پرائیویسی کے حوالے سے, یہ سوچیں کہ لوگ آپ کے گھر کے اندر جھانک کے دیکھ رہے ہیں, کیا آپ اس چیز کو قبول کرتے ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو, پھر آپ کرتے رہیں جو کر رہے ہیں, جو دل چاہے. آج بس یہیں, آپ سے ملتا ہوں کل. مجھے اجازت دے, دعاؤں میں یاد رکھیں, آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں. خدا حافظ.